अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मामूली दिन पर हमारा कमरा अदालत नंबर 1 शारह दस्तूर पर आ चुका है। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद है। हम बात करेंगे दिन भर होने वाली एक्टिविटीज़ पर और इस पर भी कि हुकूमत जिसका कि बहुत ही नायाब वो आइनी तरमीम का मुसव्विदा, जिसमें इतलात के मुताबिक 20 आइनी तरमीम है और उन आइनी तरमीम में बेशतर अदालतों से मुतालिक हैं और उन अदालती तरमीम के अंदर क्या क्या है आपके सामने रखेंगे। साथ ही कुछ अहम खबरें भी आपके सामने रखेंगे जो इन तरमीम से जुड़ी हैं। हुकूमत को क्यों नाकामी का सामना करना पड़ा, एक और दिन इतनी हाइप क्रिएट करके क्यों आखिरकार उनको ये नाकामी समेटनी पड़ी। इस कमरा अदालत नंबर 1 जो कि इस वक्त सड़क पे मौजूद है, शारह दस्तूर पर मौजूद है, उसमें हम बात करते हैं। तो वसीम, कैसे देख रहे हैं पूरा दिन? आज हम लोग फील्ड में थे। मौलाना का घर तवज्जो का मरकज़ बना रहा, वहाँ पर कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। पिछले 24 घंटे में मौलाना को जितनी तवज्जो मिली है मुझे लगता है शायद ज़िंदगी में कभी नहीं दी गई होगी। इतनी अहमियत की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर मैं इस तरफ क्या आता कुछ? हूँ मैं इस तरफ आता हूँ मगर उससे कबल मैं ये समझता हूँ कि जो नाज़रीन को बताने की ज़रूरत है वो ये है कि आज दूसरा दिन था। दावे थे कि आज हर सूरत आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। 3 मरतबा पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ा, 3 मरतबा सेनेट के इजलास में वक्त तब्दील करना पड़ा और वफाकी काबीना का जो इजलास था वो भी हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया था मगर आज नहीं हो सका। एक तो और चीज़ ये कि आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। पार्लियामान के वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम मुलाजमीन की छुट्टी मुअत्तल करके उनको इमरजेंसी में बुलाया गया, किस्सा सारे मुख्तसर मेंबरान ये को है, जमा किया गया और वो नहीं हो सका जो करना चाहा, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं जाया करता और वो भी इस किस्म की हुकूमत से। वफाकी हुकूमत दावों के बावजूद भी अब तक आइनी तरमीम करने में नाकाम रही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परेशानियां बढ़ चुकी हैं, ओसान ख़ता हो चुके हैं। और उससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पीछे ये पार्लिमान की इमारत है। आज से कुछ दिन कबल यहाँ पर ऑपरेशन रद्दुल पार्लिमान किया गया मगर अब इस पार्लिमान में बैठी, माजरत के साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इन्हें फार्म 47 की हुकूमत आप कह सकता इजाज़त हूँ। मांगा नहीं करते, आप काइंडली इजाज़त ले लें। बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली जो पार्लिमान है, जो हुकूमत है, वो मेरे बाएं जानिब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया, अदालत उज़्मा की इमारत। इस पर यह पार्लिमान हमलावर हो चुकी है क्योंकि जो ड्राफ्ट आज के रोज़ सामने आया है, मरियम और मैं उस पर डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि वो मुमकिन तौर पर कौन सा ड्राफ्ट था, मगर उससे कबल गुज़श्ता रात भी और आज की ये जो रात गुजर रही है, सारा दिन जो है मौलाना फजल रहमान के दर पर वफाकी हुकूमत जो है वो माथा टेकती रही है। मुतअद्दिद दिन के वफूद आते रहे हैं, मैसेजिंग का किरदार अदा किया जाता रहा है। इस वक्त की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान अभी तक नहीं माने। मौलाना फजल रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, वो आगे चल कर आपको बताता हूँ, जो कि मेरे नज़दीक, हमारी कुछ इतलात के नज़दीक इंतहाई ख़तरनाक ज़रूर हो सकते हैं। मगर मरियम, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आज सारा दिन जो मीडिया पर जो मुसव्वदा डिस्कस होता रहा है मुमकिन तौर पर, मुजवज़ा तौर पर, वो ज़रा बताइएगा। देखिए, ये मुसव्विदा है, अहम ज़रूर है, लेकिन सबसे जो इसके अंदर गैर मामूली बात है वो ये है कि मुसव्वदे की कॉपी अभी तक किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने इसको इतना खुफिया रखा हुआ है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आज आलमी योम जमहूरियत भी था और इस दिन पर जो कुछ होता रहा हमारे मुल्क में वो जमहूरियत की बहुत आला मिसाल है। जो आइनी मुसव्विदा है, अगर उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ तो 20 से ज़ायद आइनी तरमीम थी जो कि हुकूमत चाह रही थी कि आज ही के दिन में पहले काबीना से, फिर कौमी असम्बली से, सेनेट से और फिर सदर से भी मंजूर करा लिया जाए। लेकिन खुदा का जो प्लान था वो उनके प्लान पर हावी हो गया। हुआ कुछ इस तरह के आइनी तरमीम की जो शाम को एक उसके बारे में ज़राए से आया कि कौन कौन सी तरमीम है। इसमें मुताद्दिद शिकें अदलिया से मुतालिक है, लेकिन सबसे अहम शिक जिससे कि आइंदा के 2 महीने भी हुकूमत अपने हाथ में कर सकती है वो आर्टिकल 63A के अंदर है, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग की वापस से इजाज़त दी जा रही है कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो करने के बावजूद उसका वोट भी काउंट होगा और वो नाअहल भी नहीं होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह है उसको गैर मौसर करने जा रही है पार्लियामेंट। एक सेकंड, गालबन 18 जुलाई की ये तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास होता है जहां चीफ जस्टिस काजी फैजीसा वो 12 जुलाई के फैसले का रिव्यू लगाने के लिए ज़िद्दी होते हैं। वहीं पे वो 63 की तशरीह का जो नजरसानी का केस है वो भी लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ
کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وفاقی حکومت کو نہیں دے سکے، کوششیں بہت کی گئیں، تو یہ جو سہولت کاری کی اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑا ناظرین ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وفاقی حکومت کے لیے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور جو انہوں نے کوشش کے باوجود اس میں وسیم کامیاب بات نہیں ہو کریں سکے۔ سہولت کاری کی، تو اسی کمیٹی کے ساتھ ایک خبر یہ بھی تھی تب کہ جب انہوں نے کمیٹی میں 63A کے ریویو کو فکس کرنے کی بات کی تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس کی مخالفت کی، وجہ چھٹیاں بنائی گئی تھیں۔ اب چھٹیاں بھی ختم ہو چکی اور چھٹیوں کے بعد پارلیمنٹ جو چاند چڑھانے کو تیار ہے اس وقت، اس سے متعلق ابھی ہم بات کریں مزید جو میرا یہ ترامیم ہے۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر فارم 47 کی یہ دھاندلی زدہ جو حکومت ہے، یہ اس یہ کی اپنی رائے ہے۔ ملک کی اعلیٰ عدلیہ، آزاد عدلیہ کے اوپر یہ جو کاری ضرب لگانے جا رہی ہے، سپریم کورٹ سے متعلق جو آئینی ترمیم ہیں وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے سپریم کورٹ اپنے اختیارات کہاں سے ڈرا کرتی ہے، آئین کے چند آرٹیکلز ہیں۔ سپریم کورٹ کی 3 جو ہے وہ دائرہ اختیار ہیں، ایک اوریجنل جورسڈکشن آرٹیکل 184، ایک ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن جس میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل آتی ہے، آرٹیکل 185، پھر آرٹیکل 186 جو کہ سپریم کورٹ کے جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جس میں ان کو ریفرنس بھیجا جاتا ہے صدر مملکت کی جانب سے کسی چیز پر تشریح مانگنے کا، جیسے آرٹیکل 63A پر آیا تھا، اور آرٹیکل 187 جو کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے مکمل انصاف کرنے کا۔ ان تمام تر شقوں کے اندر پارلیمان اس وقت ترمیم لا رہا، اور اس کے علاوہ جو عدلیہ ہی کی تشکیل سے متعلق آرٹیکل 175A ہے ججز کی تقرری ہے، تو اس کے اندر چیف جسٹس لگنے کا طریقہ کار ہے، اس میں بھی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 175A3 کے اندر یہ ترمیم لائی جا رہی ہے کہ آئندہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، اور یہ ہے کہ پینل ہوگا 5 ججز کا، ان میں سے ایک کو چنا جائے گا، اور وہ یعنی اختیار وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوگا، بالکل، جو کہ براہ راست ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت ہے۔ یعنی لیکن یہ خبر ترمیم، یہ نہیں ہے، میں خبر اس طرف سب سے آتا ہوں، اہم۔ میں اس طرف آتا ہوں۔ دیکھیے بڑے آسان الفاظ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتا دیں، آپ ماشاءاللہ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ نے آئینی زبان میں بتا دیا اوریجنل جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ناظرین قصہ مختصر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دانتوں کے بغیر، جیسے ایک شعر ہوتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے پیرالل متوازی ایک اور آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بھی اطلاعات ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، سپریم کورٹ جو ہوگی وہ صرف پھر فوجداری، دیوانی اور ٹیکس معاملات اور جو جیل اپیل کے معاملات ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے، اور آئینی معاملات جو کہ پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے سیاسی نظام سے جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک آئینی عدالت سن رہی ہوگی، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس آئینی عدالت کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس شک میں یہ ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان جو ممکنہ طور پر اس ترمیم تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور ان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جائے گا۔ آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد سے متعلق ابھی تک کوئی ترمیم میں جو مجھے ابھی آیا ہے ایک مسودہ، اس میں کوئی حتمی چیز نہیں ہے، کوئی 6 کہہ رہا ہے، 9 لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو آئینی عدالت ہوگی یہ آئینی مقدمات کی اپیلیں بھی سنے گی، یعنی اس آئینی عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ کسی اور آئینی عدالت میں بھی نہیں جائیں گے۔ آخری آپ بتا دیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے، اس کے بعد پھر ہم اس خبر کی جانب آتے ہیں کہ جو اصل بون آف کنٹینشن ہے اور جو کہ انتہائی خطرناک ہے، ناظرین، جو مدعا ابھی سامنے نہیں آیا، وہ کچھ اطلاعات ضرور ہیں کہ اس آئینی ترمیم میں کیا کچھ خطرناک ہے جو براہ راست جڑا ہے بنیادی انسانی حقوق کے، اس کی طرف آئیں گے۔ مگر مریم، جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق کچھ ترامیم ہے، غالباً آئین کا آرٹیکل 200 اور 201، اس میں کیا کچھ ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، ہائی کورٹس جو ہیں مختلف، ان کے ججز کی روٹیشن ہو سکے گی۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کوئٹہ بھی تعینات ہے، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ میں کیا جا سکے گا، ان کو پشاور بھی بھیجا جا سکے گا، ان کو سندھ بھی بھیجا جا سکے گا اگر وہ پسند نہ آئے، جیسے بیوروکریٹس کو بھیج دیا جاتا ہے دور دراز علاقے میں۔ یعنی 6 تو یہی ججز جو ہیں، ترمیم کی جا رہی ہے۔ 6 ججز جو ہیں جو اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت جو خفیہ ایجنسی ہے، ویسے تو بائی بک جو ISI خفیہ ایجنسی جس کا نام ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے، مگر اس وقت وہ جس اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہے، وہ جو عدلیہ میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، جس کے شواہد اب اس ملک میں آ چکے ہیں، اس مداخلت کے خلاف جانے والے وہ 6 ججز، انہیں سبق سکھانے کے لیے انہیں اب کیا کیا جائے گا، اگر یہ
ہوتا ہے, یہ آئینی ترمیم کامیاب ہوتی ہے, اور یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ سے اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوتی, وفاقی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو اٹھا کر بلوچستان ہائی کورٹ کے کسی بینچ میں, لاہور ہائی کورٹ کے کسی بینچ میں, پشاور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کے کسی بینچ میں پھینک دیا جا سکتا ہے, اور وہاں سے اپنی مرضی کے ججز اٹھا کر یہاں لایا جا سکتا ہے, اور ایک قلم چلے گا وزارت قانون کا, وہ نوٹیفیکیشن کر دے گا اور ان ججز کے ٹرانسفر ہو جائیں گے. مگر میں اب آ جاتا ہوں اس طرف کہ جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئے, مانے نہیں. کیوں نہیں مانے؟ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے, خبر یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک سیکنڈ, وسیم کی خبر پہ جانے سے پہلے صرف ہم حکومتی ناکامی کی کیونکہ بات کر رہے ہیں. حکومت نے بڑا دعویٰ کیا, بلنگو بعد ان کا ایک دعویٰ تھا جو کہ پرسوں سے چل رہا تھا, ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے, اور شام کو بھی یہ دعویٰ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ ہم نے مسودہ دے دیا ہے مولانا کو. ابھی کچھ دیر پہلے بلی تھیلے سے ایسے باہر آئی کہ مولانا کے اپنے جو پارٹی کے ہیں مولانا غفور حیدری, انہوں نے آ کے بتایا ہمیں کچھ نہیں دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی جلد بازی میں کی گئی قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے. قصہ مختصر, مولانا ووٹ دینے کو راضی نہیں ہے. میری خبر یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے کہا مولانا غفور حیدری نے کہ انہوں نے ڈرافٹ نہیں دیکھا, ڈرافٹ کی کاپی انہیں نہیں ملی, یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. ڈرافٹ دیکھا ضرور ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا ابھی تک مانے نہیں ہیں, تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. یہ جتنی بھی ہم نے آئینی ترامیم یا جو شکیں ڈسکس کی ہیں, مریم نے آپ کو بتایا ہے, سپریم کورٹ سے متعلق ہو, ہائی کورٹ سے متعلق ہو, 63A سے متعلق ہو, وہ تو مولانا فضل الرحمان کی اپنی تجاویز تھیں, ان پہ مولانا فضل الرحمان تیار ہیں. مگر اطلاعات یہ ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو اس مقصد کے لیے چھپایا جا رہا ہے کہ اس میں انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. کیا مطلب؟ ناظرین, خطرناک چیزیں اس طرح سے ہیں کہ کچھ ایسی آئینی ترامیم ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ پورے کا پورا مسودہ ہی خطرناک ہے, ملک اس کے بعد کہا جائے گا. اس سے بھی بڑھ کے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مسودے میں جو آج کی تاریخ تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, بون آف کنٹینشن وہ نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان ان پہ راضی ہیں, مگر جو اہم ترین شکیں جو ابھی تک میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوئیں وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق شکیں ہیں, اور وہ بہت خطرناک شکیں ہیں. ابھی تک تو یہ سامنے نہیں آیا کہ کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق پوری کرنے دیں تو میں پھر بتا دیتا ہوں. اب ہمارے سینئر صحافی شام سے اتنی بڑی بڑی ترامیم لے کر وہ اس کو گھما رہے ہیں, تو میں آپ کی بات کیسے سنوں؟ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. کیا کہوں, سینئر صحافی نہیں ہے؟ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. ناظرین, میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان اب تک کی جتنی ترامیم میڈیا میں ڈسکس ہوئی ہیں اس پہ مکمل طور پر متفق ہیں. بون آف کنٹینشن یہ نہیں ہے. تنازع کی وجہ وہ ترامیم ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں, اور وہ جو کہ خطرناک ہیں, جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑی ہیں. اور میں الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو کہ ایک مخصوص ٹرائل ہوتا ہے, اس کی اپیل پہلی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے اور دوسری اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. آپ اسی مخصوص ٹرائل کی تو بات نہیں کر رہے جس سے متعلق ایک عرصے سے شور ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھلے ہو جائے, ہماری سول عدالتیں موجود ہیں, وہاں سے ریلیف مل جائے گا. میرا اشارہ جس طرف بھی ہے آپ بھی سمجھ جائیں, ناظرین بھی سمجھ جائیں. میں ویسے تو کمزور سا بزدل سا انسان ہوں, آج کچھ زیادہ بیمار ہوں, تو میرے کندھے جو ہیں بوجھ برداشت نہیں کرتے. وہ جو ترامیم ہیں وہ ایک مخصوص ٹرائل کو, جو اس کی اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آتی ہے, اس آئینی ترمیم سے وہ اپیل ختم ہو جائے گی, اور وہ جو مخصوص ٹرائل جہاں کیا جاتا ہے اس عدالت کو پرماننٹ, اگر آپ کہہ لیں, میں بڑا یہاں پر میں یہاں پر بڑا محتاط ہوں, اس مخصوص ٹرائل کو جس عدالت میں کیا جاتا ہے اس عدالت کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے متوازی آئینی عدالت, اور آئینی عدالت کے بھی متوازی ایک مخصوص عدالت, اور یہ وہ عدالت ہے کہ 23 اکتوبر 2023 سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر حکم نامہ سنایا, اور جب اس کا ڈیٹیل ججمنٹ آیا تو اس میں جسٹس منیب اختر نے بھی, مریم مجھے بتا رہی تھی کہ اس مخصوص ٹرائل کو, مخصوص عدالت کو متوازی نظام انصاف کہا, جو برقرار نہیں رہ سکتا ہمارے آئین پاکستان کے مطابق, اور اسی کو آئینی شکوں کے ذریعے وسیم کے مطابق تو اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں.
اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ چیزیں کنوے کی گئی ہیں. تو اسی ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ وسیم آج جب وہ جو سوری آپ کی بات کٹ کری ہوں، لیکن آج جب مولانا کے گھر سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نکلی تو ان کے تاثرات ایسے نہیں تھے کہ وہ ناکامی کا شکار ہے. ان کے تاثرات تھکے ہوئے تھے، اور شاید اب جو مولانا کی جانب سے انہیں بتایا گیا اس مخصوص ترمیم کی وجہ سے، اس خطرناک ترمیم کی وجہ سے. تو بہرحال اب یہ بون آف کنٹینشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مولانا کے ماننے کے باوجود بھی ایک اور مرحلہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین سے متعلق ہے جو اغوا کر لیے گئے ہیں. اطلاعات یہ تھی کہ آج پارلیمنٹ میں بھی پہنچا دیے گئے تھے، مگر کیا ان کے ووٹ ہوں گے، وہ ڈیفیکشن کلاز لگے گا نہیں لگے گا. اس سے بھی اہم معاملہ جو وفاقی حکومت کو ناکام کر سکتا ہے، اختر مینگل صاحب، ان کے جو 2 سینیٹرز ہیں وہ بھی ضروری ہیں. اختر مینگل صاحب نے مطالبہ بڑا دلچسپ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے جو 2000 لوگ لاپتہ کر رکھے ہیں آپ نے بلوچستان سے، ان کو چھوڑ دیں، جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بالکل ہی ناممکن ہے. ان کے کہنے کا مطلب انکار ہی ہے. جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی آج کی تاریخ میں. کل کے روز ہمارے دائیں جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے، جس میں کمرہ عدالت نمبر 1 بھی ہے، جس میں کمرہ عدالت نمبر 1 بھی ہے، جس میں اب اس عدلیہ کے اوپر جو پارلیمان اور اسٹیبلشمنٹ حملہ آور ہونے جا رہی ہے، اس میں وہ ججز بیٹھے ہیں جو کل کے روز میسیجنگ بھی کر چکے ہیں کہ ہم اس پر نہیں مانیں گے. دوسری جانب عدلیہ کی اس آزادی سے متعلق وکلا تحریک کی بھی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کارڈ تو ان کے پاس بھی ہے اور کل وہ بھی کھیلا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی گمبھیر سچویشن بنا دی گئی ہے، شاید وہ اپنا کارڈ ہولڈ کر دیں اور وہ دیکھیں کہ یہ پارلیمان کس ایکسٹریم تک جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ ججز سے اتنا خوف ہے کہ کہیں وہ آ کر نہ بیٹھ جائیں. اس پہ ہم نے گزشتہ روز بھی ویڈیو کی تھی، مزید بھی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر یہ آئینی ترمیم یہاں سے پاس ہو جاتی ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی، جو میرا ایک ذاتی موقف ہے. کن بنیادوں پہ ہوگی وہ تو میں آپ کو بتاؤں، وہ تو میں آپ کو اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو ضرور کریں گے. لیکن مریم جیسے کہہ رہی ہیں، اور میں بھی اس حوالے سے یہ ایک خبر نہیں ہے لیکن ایک تجزیہ ضرور ہے کہ کل کے روز اس عمارت سے بھی کوئی سرپرائز آ سکتا ہے. اور وہ یہ سرپرائز اس آئینی ترمیم کو، وفاقی حکومت کی آئینی ترمیم میں ایک بہت بڑی سرجیکل سٹرائک بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال چیزیں یہ ہیں کہ آج چاہ رہا تھا، پارلیمنٹ کی یہ منشا تھی، مرضی تھی، کسی طرح چھٹی پہ یہ بات سمٹ جائے، لیکن نہیں سمٹی. بات ختم کریں گے، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پہ کچھ شخصیات کی اپنی ذاتی اناد، اپنی ذاتی انا کی تسکین ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ملک صبح سے ایک طرح ایک سولی پر لٹکا ہوا ہے. آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ خبروں کو دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں. ایک ہائپ کریٹ تھی، ہوا کچھ بھی نہیں، ہونا بھی نہیں تھا، ممکن بھی نہیں تھا. لیکن ابھی بھی آج کی رات کو بھی بڑا ہی جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہی خیال کیا جا رہا ہے. پارلیمان کے اندر اس وقت پارلیمنٹیرینز موجود ہے. شاہراہ دستور پہ ہم کچھ اس طرح کی موومنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، کانوائز گزر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کل جو صبح سورج چڑھے گا وہ کیا اگلے دن کے لیے لے کر کے نکلتا ہے. ہمیں ابھی تک کے لیے، مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے شاہراہ دستور سے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.